औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएस ऑनर जो है उसके सेकंड सेमेस्टर के जो पाक स्टडी है उसके हवाले से जो है ना वो इंशाल्लाह आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो अहम इम्तिहानी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वो बात करेंगे। तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो अहम और इम्तिहानी हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत अहम क्वेश्चन है वो है हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो हैं वो हस्ती हुए हैं जिन्होंने अपने ज़माने के अंदर दीन इस्लाम की ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। और हर 1000 साल के बाद एक मुजद्दिद दुनिया में आता है। पहले 1000 साल के मुजद्दिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हुए हैं और अगले 1000 साल के मुजद्दिद जो हैं वो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुए हैं। हज़रत शेख अहमद सरहंदी जो हैं ये 26 जून और 1564 ईस्वी में पंजाब के दारुल खिलाफत सरहंद शरीफ में पैदा हुए। आपका लक़ब बदरुद्दीन था और नाम अहमद था और आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत मखदूम अब्दुल वाहिद था। तो इसी तरह बचपन ही से आपको दीन के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, दीन के साथ बहुत वालिहाना मोहब्बत थी। तो इस लिहाज से इन्होंने अपने जो इब्तदाई उलूम हैं वो कुरान और हदीस के ऊपर जो है ना वो हासिल किए सियालकोट से और सरहंद शरीफ से, यानी अपने इन शहरों से जो है ना इन्होंने इल्म हासिल किया। इसके अलावा तफसीर के ऊपर भी अबूर हासिल किया, यानी कुरान पाक की तफसीर पढ़ी, उसको सीखा और इसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया और सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करने में इनकी सर्फ हुई। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने ज़माने में जितने भी फितने पैदा हुए थे, जैसे अकबर बादशाह ने एक नया दीन इलाही ईजाद कर लिया जिसमें हिंदू और मुसलमानों का जो इस्लाम है और हिंदुओं का जो मज़हब है, उनका जो धर्म है, उसके बीच में जो फ़र्क था वो सब मिटा दिया और कहने लगा कि दीन सिर्फ़ एक ही है, इस्लाम और हिंदुज़म ये कुछ दो चीज़ें नहीं हैं, राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी हिंदुआना रस्में जो हैं वो इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी गई और इस्लाम को मिटाने की साजिश जो थी वो अपने पूरे जोबन के ऊपर थी। तो इन हालात के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुसलमानों की ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी और इनकी खिदमत जो हैं वो कभी भी मुसलमान भुला नहीं सकते, हमेशा हम इसको याद रखेंगे। वैसे भी अब थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है ना हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के हालात ज़िंदगी, आपके कारनामे, आपकी तालीमी और दीनी खिदमत ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं इनका विसाल ये 1626 ईस्वी में हुआ। तकरीबन 1564 से लेकर 1626 तक ये दुनिया में रहे और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दीन के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। बहुत सारे फितनों का इनको सामना करना पड़ा। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो हैं इनका मज़ार शरीफ सरहंद में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो हैं उनका मज़ार शरीफ कहाँ पे है? सरहंद शरीफ में है। इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जा सकता है, कब पैदा हुए, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो ये भी आपने जो है ना वो याद कर लेना है। इसके अलावा जो है ना इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सियालकोट से और सरहंद शरीफ से, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो हैं इन्होंने 1599 ईस्वी में हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे, दरवेश थे, एक बहुत बड़े फ़क्र के ऊपर फायज़, उस ज़माने के जय्यद वलियों में इनका शुमार होता था। इनके हाथ पे हज़रत शेख अहमद सरहंदी जो हैं इन्होंने बैत फरमाई। तो
یہ آپ کے مرشد کامل ہیں۔ یہ بھی کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی جو ہیں ان کے مرشد کا ان کے پیر کا کیا نام ہے؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کے پیر کامل ہیں، یہ ان کے مرشد ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت فرمائی۔ آگے ان کی جو ہے وہ خدمات جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ دین الہی کی مخالفت، بادشاہ اکبر جو کہ ہندوستان کے اندر جس کی حکومت تھی، تو اس نے سوچا کہ ہندوؤں کو اعتماد میں لیے بغیر میں یہاں ہندوستان میں حکومت نہیں قائم کر سکتا، تو لہٰذا اس نے جو سوچا کہ ہندوؤں کو کسی طریقے اپنے ساتھ ملایا جائے، تو اس ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے اسلام اور ہندوانہ جو رسوم تھیں ان کو یکجا کیا، اور دین اسلام کے اندر اور ہندوازم کے اندر جو فرق تھا اس کو یکسر مٹایا، اور کہا کہ دین صرف ایک ہی ہے، مشترکہ مذہب ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ سارے لوگ متحد ہو جائیں، اور اس کا نام دین الہی رکھ دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی جو ہے نا وہ میدان عمل میں آئے، اور انہوں نے اکبر بادشاہ کا یہ جو جھوٹا ایک نیا فتنہ تھا دین کا، دین الہی کا، اس کو ختم کیا، اور پھر سے جو ہے نا وہ اسلام کو ایک الگ مذہب قرار دیا، اور ہندوؤں کو جو ان کا مذہب تھا اس کو ایک الگ مذہب قرار دیا، اور کہا کہ ہندو اور نظریات رکھتے ہیں، مسلمان اور نظریات رکھتے ہیں، دونوں کے نظریات جداگانہ ہیں۔ تو اس طرح آپ کی کوششوں سے یہ فتنہ بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اکبر کا خود ساختہ جو دین تھا، دین الہی، جس میں سراسر ہندوؤں کا مفاد تھا، اس کا خاتمہ کیا، اور اسلام کا پھر سے بول بالا کیا۔ نمبر 2 پہ معاشرتی اصلاح، یعنی معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو چکے تھے۔ معاشرے کے اندر ہماری جو قوم تھی اور جو ہندو قوم تھی، تقریباً ان کی رسمیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے جو ہے نا وہ ملنے جلنے لگیں۔ تو بر صغیر میں جو نیا اسلام قبول کرنے والا طبقہ تھا، تو وہ ہندو رسومات کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان کو اپنائے ہوئے تھے۔ ہندو مذہبی تہوار، ذات پات کا نظام، حضرت مجدد الف ثانی نے ان غیر اسلامی رسومات کا بھی خاتمہ کیا، ان کی مخالفت کی، اور معاشرے کا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ درستگی کا جو ذمہ تھا اس کو خوب نبھایا۔ یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ہندوؤں سے مسلمانوں میں کنورٹ ہوئے تھے، تو ان کے اندر وہ ہندوانہ رسمیں موجود تھیں، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اصلاح معاشرے کے اوپر بہت سارا کام کیا، اور دین کے پرچار کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اور دین کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دیں، اور ان کے غیر رسمی جو تہوار تھے جو اسلام میں انہوں نے لے کر آگے ہوئے تھے، ان کا بھی خاتمہ مکمل طور پہ کیا، اور یوں ذات پات کا جو نظام تھا، اونچ نیچ کا جو نظام تھا، اس کو بھی ختم کیا، اور مساوات کا درس دیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ مساوات کو چاہتا ہے، وہ چھوٹے بڑے کے تمام جو امتیازات ہیں ان کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو اسی کے اوپر حضرت مجدد الف ثانی نے اس زمانے میں کام کیا کہ اونچ نیچ کا اور ذات پات کا جو نظام تھا اس کا بھی خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی ایک تحریک تھی، بھگتی تحریک، تو اسلام کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے یوں تو ہندوستان کے اندر بہت ساری تحریکیں جو ہے نا انہوں نے جنم لیا، لیکن یہ جو بھگتی تحریک تھی یہ سب سے سر فہرست تھی، اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی طور طریقے ختم کرنے کے لیے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس تحریک نے بہت جو ہے نا وہ پرجوش طریقے سے کام کیا۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تحریک کے مخالف مہم چلائی، اور مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر اس کے خاتمے کے اوپر بھی بات کی، یعنی اس تحریک کا خاتمہ کیا۔ اور سکھوں کا جو گرو نانک ہے، بابا گرو نانک، وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنا ہوا تھا، لہٰذا حضرت مجدد الف ثانی نے بھگتی تحریک کا بھی خاتمہ کیا، اور اس زمانے کے اندر جو ہے بہت ساری جو غیر اسلامی رسمیں تھیں ان کا کلا کما کر کے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اسلام کا علم بلند کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ آپ کی بہت گراں قدر خدمات تھیں اسلام کے لیے۔
نمبر 4 پہ ہے اسلامی قوانین کی بحالی، یعنی اس زمانے کے اندر اسلامی قوانین کو مٹایا جا رہا تھا، اور جو اکبر کا دین تھا، دین الہی، اس کی وجہ سے جو ہے نا اسلام کے اوپر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے اسلام کے لیے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اکبری کا خاتمہ کیا اور اسلام کی تبلیغ اور حق گوئی کے اوپر جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو مجبور کر دیا۔ سکولوں کے اوپر جو ہے نا وہ کالجوں کے اوپر کلمہ طیبہ لکھوایا، جو مسلمانوں کے سکول تھے، جو کالج تھے، جو ادارے تھے، وہاں پہ اسلام کے نقش جو ہے نا وہ کروا دیے۔ جہاں ہندوؤں نے گائے کے ذبیحے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، اس پابندی کو جو ہے نا وہ ختم کروایا، اور مسلمان آزادانہ طریقے سے جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کے اوپر یا اس کے علاوہ بھی گائے وغیرہ جو ہے اس کو ذبح کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے اوپر جو ہے نا وہ شرعی ٹیکس بھی عائد کیا کہ وہ ٹیکس ادا کریں، اور سن ہجری جس کو ہندوؤں نے ختم کر دیا تھا، دوبارہ جو ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن ہجری کا بھی اجرا کیا، اس کو دوبارہ جاری کیا۔ بہت ساری مساجد جو تھیں وہ ہندوؤں نے شہید کر دی تھیں، تو حضرت مجدد الف ثانی نے دوبارہ ان تمام مساجد کی تعمیر بھی کروائی، اور شراب جو کہ سر عام پی جاتی تھی اس کے اوپر بھی پابندی لگوا دی، اور یوں جو غلط قسم کے رسم و رواج تھے، شراب پینا، اس کے علاوہ مساجد کے اوپر حملہ کرنا، اس کے علاوہ اور بہت ساری خرافات جو ہے نا وہ بیچ میں شامل تھیں، وہ تمام غلط قسم کی رسموں کا خاتمہ کر کے پھر سے مسلمانوں کو اسلام کے وہ جو پرانے ابدی اور ازلی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین تھے ان کے مطابق زندگی گزارنے کا لاہ عمل عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ وحدت الوجود کا ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، یہ ایک تحریک اٹھی تھی، تو حضرت مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کا بھی جو ہے نا وہ بھرپور اس کا مقابلہ کیا، اس کی مخالفت کی، اور لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ خاص طور پہ جو ہندو لوگ تھے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ خدا کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر حلول کر چکا ہے، تو اس لیے کسی بھی چیز سے خدا جدا ہو سکتا نہیں ہے، تمام چیزوں کے اندر خدا موجود ہے، اور تمام مذاہب جتنے بھی مذہب دنیا کے اندر ہیں ان کی اصل ایک ہی ہے، رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم رام کہتے ہیں تو بھی رحیم ہی ہے، اور تم رحیم کہتے ہو تو بھی رام ہی ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے ان کو بتایا کہ تمہارے جو رام ہے یہ تمہارے بت ہیں، یہ تمہارے بت پرستی ہے، یہ تمہارا مشرکانہ عقائد ہیں، جبکہ ہمارا رحیم وہ ہمارا سچا خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کل کائنات کا مہربان خدا ہے، رحمت کرنے والا ہے، سب کے اوپر کرم کرنے والا ہے، لہٰذا ایک جھوٹے اور سچے خدا میں کوسوں کا فرق ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوؤں کے اور اکبر جو تھا بادشاہ، اس نے جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر اس دین کا اجرا کیا ہوا تھا، یعنی وہ دین کون سا تھا؟ وحدت الوجود کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، اس کو بھی ختم کیا، اور تمام قسم کے باطل نظریات ختم کر کے رام اور رحیم کا فرق مٹا دیا۔ کہا کہ رام جو کرتے ہیں وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ ان سے اپنی حاجت روائی کرواتے ہیں، لیکن جو رحیم ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ انسانیت کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے، لہذا رام اور رحیم دو الگ الگ نظریات ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ نمبر 6 پہ نظریہ وحدت الشہود، آپ نے نظریہ وحدت الوجود کے جواب میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، تو یہ بھی شارٹ آنسر میں آ سکتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے وحدت الوجود کے نظریے کے خلاف کون سا نظریہ پیش کیا؟ تو آپ نے نظریہ وحدت الشہود یہ پیش کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں، یعنی وہ اپنی قدرتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی صفات سے جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ نمایاں ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں، مگر وہ کسی چیز کے اندر حلول نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کائنات میں کہیں سما سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اتنا بڑا خدا کسی چھوٹی چیز کے اندر حلول کر سکتا نہیں ہے۔
اور کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی عظمت کا نشان ہے، یعنی ہر چیز اپنے خالق کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو وحدہ لا شریک بنایا ہے، یعنی اس نے بتایا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، نہ میری ذات میں کوئی شامل ہے نہ میری کوئی صفات میں شامل ہے۔ تو نظریہ وحدت الوجود کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ اس کے علاوہ تصوف کے اندر بہت سے جو ہے وہ ماڈرن صوفی بیچ میں آ گئے تھے اس زمانے کے اندر، جنہوں نے تصوف کی تعریف کو بدل دیا اور اس کے نظریات کو بدل دیا۔ تو آپ نے آ کر تصوف کی بھی اصلاح فرمائی اور صوفیانہ کلام کی نفی کی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے تھے، تو اس کی تقلید سے بھی منع کیا گیا اور آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے اس کا درس دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، وہی کل کائنات کا جو ہے نا وہ مالک اور خالق ہے۔ اس کے علاوہ بدعات کا خاتمہ، اکبر بادشاہ جو تھا اس کی ہندو نوازی بہت مشہور تھی، اسلام کے ہمیشہ وہ مخالف رہا لیکن ہندوؤں کو نوازتا رہا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جو ہندوؤں کے غلط رسمیں اور بہت سارے ایسے رواج اسلام میں شامل ہو چکے تھے، ان کو جو ہے نا وہ ختم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے اوپر زور دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، اسی میں کامیابی ہے، دو جہانوں کی نجات ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کے اوپر عمل کرتا ہے، کسی اور قانون کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو اس زمانے کے اندر نام نہاد پیر اور شیخ اور جاہلی قسم کے جو ہے نا وہ ولی تھے، ان کا بھی جو ہے نا وہ پردہ چاک کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ محض اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے کچھ لوگ ہیں، جو اسلام کی جو ہے نا علامتیں، اسلام کی نشانیاں، اس کے شعار کو مٹانا چاہتے ہیں اور اسلام کو معاذ اللہ پراگندہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کو بھی بے نقاب کر دیا اور کہا کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے وہ دین اسلام کے مطابق، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کرتب دکھانے والے شعبدہ باز جو ہیں وہ کبھی اللہ کے ولی ہو سکتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو ایسے لوگوں کے پیچھے سے ہٹا دیا اور ان کی تقلید کرنے سے منع کیا کہ ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ جو بدعتیں تھیں اسلام کے اندر، نئی رسمیں اور نئے رواج شامل کیے گئے تھے، ان تمام رسومات کا، ان تمام بدعات کا بھی حضرت مجدد الفسانی نے خاتمہ کیا۔ اور آگے ہے دو قومی نظریہ۔ حضرت مجدد الفسانی نے ہندوستان میں متحدہ قومیت کے تصور پر بھی کاری ضرب لگائی، یعنی دو قومی نظریے کے اندر ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ خدمات ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم قرار دیا۔ یہ جو ایک نظریہ بن چکا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہیں، ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا وہ بتایا کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ان کا نظریات الگ ہیں اور ہندوازم سے جن کا تعلق ہے ان کے نظریات الگ ہیں، لہذا دو قومی نظریہ جو تھا اس کا تصور جو تھا وہ حضرت مجدد الفسانی نے اس زمانے میں اجاگر کیا، جو آگے چل کے نظریہ پاکستان کے تحت جو ہے نا وہ پاکستان کے مارج وجود میں آنے کا سبب بھی بنا۔ تو اس کے بانی اور اس میں کسی قدر حضرت مجدد الفسانی کی بھی خدمات جو ہے نا وہ شامل ہیں، اور اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر مسلمان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر جو ہمارے قومی ہیرو تھے، ان کے تعاون کے ساتھ، ان کی گراں قدر خدمات کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن آیا کہ ہم نے ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے۔ اگر نمبر 10 پہ ہے جہانگیر کے سجدہ تعظیمی کی مخالفت۔ تو جو جہانگیر بادشاہ تھا وہ لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا کہ مجھے میری تعظیم کیا کرو اور میری عزت کیا کرو اور عزت کے لیے میرے آگے جھک جایا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو۔
تو حضرت مجدد الفسانی نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ نہیں ہے، کسی دنیا کے بادشاہ کے اندر، کسی دنیا کے دولت مند کے آگے اور کسی بہت بڑے طاقت رکھنے والے بندے کے سامنے جھکنا ہرگز انسان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان اس کو پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسی کا حق بنتا ہے کہ عبادت اسی کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اس کی آگے جھکا جائے، نہ کہ کسی غیر کو سجدہ کیا جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے جہانگیر جو تھا بادشاہ، اس کو بھی ایک قلعے میں بند کروا دیا، اور جب تک اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا تب تک اس کو نہیں چھوڑا گیا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنا یہاں پہ بھی اہم کردار ادا کیا کہ کسی کو اللہ کے سوا غیر کے آگے جھکنے سے بھی بچایا۔ یوں حضرت مجدد الفسانی کی بہت ساری خدمات ہیں جن کا چیدہ ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو آپ نے اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کو یاد کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ حضرت مجدد الفسانی کے حالات اور واقعات اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ان کی جو ہے نا وہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو یاد کر لینا ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ کو یاد کر لینا ہے، کس کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی خدمات ہیں وہ ہیڈنگز جو ہیں وہ خاص طور پہ آپ نے یاد کرنی ہیں، تقریباً 8 سے 10 ہیڈنگز جو ہے نا وہ لکھیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر سے آپ کو پورے نمبر جو ہے نا وہ آئیں گے۔ باقی جو بیچ میں نمبر بنتے ہیں، اپنا جو کویسچن بنتے ہیں، جیسے نظریہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مدد لے لیں کتاب سے بھی انشاءاللہ، تو ضرور جو ہے نا وہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ والا کویسچن اکثر اینول ایگزام میں آ جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اپنے بہتر فیوچر کے لیے ہمیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بنائے۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔